बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िक्र नाउ। आज पाकिस्तान के मिज़ाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगाने की प्रोग्राम की दूसरी किस्त है। पहली किस्त में हमने ये देखा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मिज़ाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां क्यों लगाई हैं और उसके क्या असरात हो सकते हैं, और ये कि उसकी तारीख क्या है, कब से वो पाबंदियां लग रही हैं और उसका पाकिस्तान ने कैसे रद्द-ए-अमल दिया है। आज की जो किस्त है वो बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मिज़ाइल प्रोग्राम है और एटमी प्रोग्राम है उनके मुआवजे की है, और उसमें ये बताने की कोशिश की जाएगी पहले कि मिज़ाइल की जो ज़रूरत क्यों है आजकल इस ज़माने में, और फिर ये कि मिज़ाइल प्रोग्राम पाकिस्तान का कितना तगड़ा है, उसकी कितनी अक़साम हैं, हिंदुस्तान का मिज़ाइल प्रोग्राम जो है वो किस किस्म का है, और इन दोनों के बारे में अमेरिका का मगरबी दुनिया का जो रवैया है वो मुख्तलिफ क्यों है। पहली बात तो यह है कि जब एटम बम बने, पहले रूस और अमेरिका में बने और अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस्तेमाल नहीं हुए, सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल हुए, जो वो भी अमेरिका ने इस्तेमाल किए। तो उस वक्त तरीका ये था कि आप हवाई जहाज़ में एटम बम लाद के ले जाएं और जहां भी आपने गिराना है किसी बड़े टारगेट पे, कोई ऐसा प्रिसाइज बॉम्बिंग का उस वक्त कोई मैकेनिज्म नहीं था, तो वहां जाके उसको गिरा दें। वो गिरने से उसका इम्पैक्ट से वो खुद ही पड़ता था, और बाकी जो तबाही उससे होती थी वो नागासाकी और हिरोशिमा में आप देख सकते हैं, आज भी वो नज़र आती है वहाँ पर। लेकिन फिर ये हुआ कि एटम बम को गिराने का ये तरीका फरसुदा हो गया। अब तरीका यह है कि एटम बम उठा के ले जाके वहाँ गिराने की बजाय, हवाई जहाज़ से गिराने की बजाय, आप उसको एक रॉकेट के ज़रिए भेजते हैं और अपने निशाने पर। और ये भी अब मुमकिन हो गया है कि उसमें इस किस्म की गाइडेड मिज़ाइल जो हैं वो इस किस्म के हैं कि उनको सही किस्म की आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो एग्जैक्ट निशाने पे जाके गिरते हैं। जो पहले थे हवाई जहाज़ से गिराने वाले, वो तो हवाई जहाज़ पे गया और कोई बड़े शहर पे, किसी बहुत बड़े मरकज़ पे वो गिरा दिया, कोई आगे पीछे हो गया तो कोई हर्ज नहीं। तो लेकिन अब जो है ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और दौड़ सारी यही है। और अब जो लेटेस्ट जो सूरत हाल है वो ये है, वो हाइपरसोनिक मिज़ाइल की है। हाइपरसोनिक मिज़ाइल जो है वो आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से चलता है, और उसका छोटा सा और बज़ाहिर बेनज़र सा मुज़ाहरा हमने 9 मार्च 2022 को देखा, जब हिंदुस्तान का एक सुपरसोनिक मिज़ाइल ब्रह्मोस आवाज़ से 3 गुना रफ्तार पे चलता हुआ पाकिस्तान में आके गिरा, और वो लोडेड नहीं था, उसमें बॉम्ब्स वगैरह नहीं थे। वो एक सिविलियन आबादी पे आके गिरा, कुछ थोड़ा नुकसान हुआ, और बज़ाहिर यही कहा जा रहा है कि वो भारतीय पंजाब से चला और राजस्थान की तरफ जा रहा था, फिर अचानक मुड़ के पाकिस्तान की तरफ आ गया, और पाकिस्तान में कोई 124 किलोमीटर अंदर आके वो खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू में गिरा आके। तो उससे जो है एक बात ये वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये तो देख लिया कि कोई चीज़ उड़कर इस तरफ आ रही है, लेकिन उसको रोकने की, उसको हवा में तबाह करने की और गिरने से पहले उसको तोड़ डालने की हमारे पास या सलाहियत नहीं थी या हम वक्त पे कर नहीं सके। लेकिन उसने एक बहुत बड़ा जो है वो गैप हमारे डिफेंस में वो दिखा दिया। भारत ने ये कहा कि वो इंजीनियर्स की गलती से हो गया, वो मेंटेनेंस कर रहे थे और उनसे वो गलती से चल गया। पर हमने ये कहा और चीन ने भी ये कहा कि इस पे जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। तो भारत ने कहा कि नहीं, हमने अपनी इंक्वायरी कर ली है, वो हम चंद लोगों की गलती की वजह से हुआ है, उनको मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है।
باہر پاکستان اپنی ڈیمانڈ پہ قائم ہے، اگرچہ اس پہ ہونا وانا کچھ نہیں ہے، تاہم ایک اصول کی بات ہے. تو اس وقت ہندوستان کے پاس جو ہے وہ میزائل موجود ہیں جسے اگنی 5 کہتے ہیں وہ، اور اس کی جو لمٹ ہے وہ 5000 کلومیٹر ہے، اور اس کا جو موٹر ہے وہ 1.7 میٹر سے بڑی ہے موٹر وہ. اور ہندوستان نے باقی دنیا کے برعکس اس طاقتور موٹر کو، جس کا سائز 1.7 یا اس سے بڑا ہے، 1.7 میٹر، اتنی بڑی موٹر کو انہوں نے پہلے اپر سپیس کے لیے استعمال کیا. اور اپر سپیس کے لیے بھی انہوں نے جب استعمال کیا اس کو، تو اس میں سیٹلائٹ تک کو ہٹ کرنے کا تجربہ نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہائپر سونک چیز بھی اپر ایٹماسفیئر میں جا کر ہندوستان کی طرف آنے کی کوشش کرے گی تو وہ ان کا جو نظام ہے اگنی کا، وہ اس کو پہنچنے سے پہلے مار گرائے گا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اور اسی چیز کو، اپر سپیس کی جو ٹیکنالوجی تھی، اس کو انہوں نے بعد میں اپنے میزائل ٹیکنالوجی میں استعمال کیا، جو اگنی 5 ہے. باقی دنیا میں عام طور پہ یہ ہوا کہ جو انہوں نے پہلے میزائل انہوں نے بنائے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ICBM، روس نے، امریکہ نے، اور پھر بعد میں ان کو جو ہے اپر سپیس کے لیے استعمال کیا، راکٹ سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو چاند تک پہنچانے کے لیے. اس قسم کی ساری چیزیں تھیں وہ اسی راکٹ سے ممکن ہوئی تھیں، اس انجن سے، مشین سے، جو اتنی سپیڈ سے چلتا ہے اور اتنا طاقتور ہے وہ. اب ہوا یہ کہ جب پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کر لیا اور ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد اگلا قدم یہ تھا کہ اس کا ڈیلیوری سسٹم کیا ہوگا. پرانا ڈیلیوری سسٹم، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہوائی جہاز پہ رکھ کے لے جائیں اور گرا دیں، اب وہ تو ممکن نہیں ہے. اب تو ہوائی جہاز سے بھی اگر جو اسٹرائکس کرتے ہیں، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایران پہ جو اسٹرائکس کی ہیں، اس میں وہ اس کے جہاز ایران میں داخل نہیں ہوئے. وہ ایران سے بہت دور انہوں نے فضا سے وہ راکٹس چھوڑے ہیں، اور وہ بالکل صحیح نشانے پہ جا کے وہاں لگے ہیں، اور ان کا کافی سارا جو ہے وہ فوجی نوعیت کا جو ٹارگٹ سے ان کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. تو ایٹم بم کے لیے بھی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ میزائل جو ہیں وہ ہوائی جہاز سے گرا سکتے ہیں. اور دوسرا جو بہتر طریقہ ہے سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ راکٹ میں ڈال کے اس کو بھیج دیں. راکٹ سیدھا بھی جا سکتا ہے، اور جو ہائپرسونک میں نے عرض کیا کہ وہ اپر سپیس میں جاتا ہے، اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ 5 ماک تک ہوتی ہے، جس کا مطلب کہ آواز سے 5 گنا زیادہ سپیڈ سے وہ چلتا ہے. اور اس کے بعد وہ نیچے کی طرف آتا ہے، اور اتنی سپیڈ سے آتا ہے کہ اس کو روکنا، ڈیٹیکٹ کرنا اور اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر ناممکن نہیں ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. پاکستان کے پاس فی الحال ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ہندوستان کے پاس پہلے تو برہموس کا میں نے ذکر کیا، وہ روس اور بھارت نے مل کے بنایا ہے، رشین ٹیکنالوجی ہے، اور روس اور ہندوستان میں بنا ہے. اور ابھی وہی جو برہموس ہے وہ ہندوستان نے فلپین کو بیچا ہے. جو ٹریٹی اس وقت موجود ہے جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز اور اس قسم کی جو ہیں دور مار جو اسلحہ ہے وہ آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، لیکن ہندوستان نے بیچا ہے اور اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ برہموس اگر فلپائن میں ہے تو اس سے خطرہ کس کو ہو سکتا ہے؟ چین کو. لیکن اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوا. اس کے بعد ڈیفنس کے لیے روس سے ہندوستان نے S-400 ایک ڈیٹیکشن اور کاؤنٹر اٹیک کا سسٹم ہے، وہ خریدا ہے اور وہ آپریشنل ہے.
وہ سسٹم بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے، بہت ایڈوانسڈ ہے، اور اس کے ساتھ کیا بہت کم لوگوں کے پاس اس کے امریکہ کے علاوہ شاید کسی اور ملک کے پاس شاید ہی ہو. چین کے پاس کہتے ہیں، بٹ ہمیں یقین سے نہیں کہہ سکتے. لیکن S-400 کا جواب جو ہے وہ امریکہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے نہیں، لیکن ہندوستان کے پاس اب ہے. ترکی نے بھی خریدا لیکن وہاں آپریشنل نہیں ہو سکا وہ نیٹو کی وجہ سے. تو یہاں پر جو ہے یہ S-400 یہ 400 کلومیٹر تک آنے والی چیزوں کو، ہاسٹائل آبجیکٹس کو دیکھ سکتا ہے، ان کا راستہ ماپ سکتا ہے کہ کس طرف وہ آ رہے ہیں، ان کی ٹریجیکٹری کیا ہے، ان کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے، ان کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے. یہ بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہے. وہ ایئر کرافٹ کو ہو، وہ میزائل ہو، وہ ڈرون ہو، یہ S-400 سب کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، ٹریک کر سکتا ہے، ان کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے. یہ ہندوستان کا اگین پاکستان کے سامنے بہت بڑا اس کو ایک ایج حاصل ہے. یہ بھی اس کے بعد ان کا جو ہے 2019 میں ہندوستان نے شکتی کے نام سے وہ اینٹی سیٹلائٹ، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس کا انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا. پاکستان کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی ابھی تک نہیں ہے کوئی سیٹلائٹ تک کو ہٹ کر سکے. اس کے بعد ہندوستان نے ملٹیپل ٹارگیٹس کو ہٹ کرنے کے لیے MIRV کہتے ہیں اس کو، ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹنگ ری اینٹری وہیکل، MIRV کہتے ہیں اس کو. وہ یہ ہے کہ راکٹ تو ایک ہی نکلتا ہے ہندوستان میں، اس کا نام شکتی ہے، لیکن اس کے آگے پھر بہت سارے راکٹس اس میں نکلتے ہیں، 2 4 6، وہ ہر ڈیپینڈ کرتا ہے کیسا ہے. اور وہ پھر آگے جا کے اس طرح وہ اسپریڈ ہوتے ہیں کہ ان کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں سے جب اڑتے ہیں ایک مقام سے تو وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جو ہی وہ ایک نشانے پہ آتا ہے، وہ اس میں سے بہت زیادہ جو ہے وہ میزائل نکلتے ہیں اور وہ اپنے ٹارگیٹ کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہندوستان کے پاس یہ MIRV کی ٹیکنالوجی جو ہے یہ اب مارچ 2024 سے ان کے پاس ہے. انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے اس کو، اب تو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا اس کو کہ یہ ہمارے پاس ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ جو ٹریٹی ہے بیلسٹک میزائل والی، اس کو وائلیٹ بھی کیا ہے فلپین کو بیچ کر، لیکن اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. کیوں نہیں ہے، اس پہ اگلے قسط میں بات کریں گے. اس کے مقابلے میں پاکستان کا جو ہے ایٹم بم پاکستان کے پاس ہیں، NH ڈیورینیم والے بھی ہیں اور ہائیڈروجن والے بھی سنا ہے کہ ہیں، اگر پاکستان نے تصدیق تو نہیں کی ہے. پلوٹونیم والے بھی ہیں. تو لیکن ان کا ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا کہ ہندوستان کا ہے. پاکستان کو یہ خدشہ ہے، اور بہت سارے جو ہیں آبزرور یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اگر حملہ کرے، بھرپور حملہ کرے، تو پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں، جو نیوکلیر پروگرام ہے پورے کا پورا، وہ اس کو تباہ کر سکتا ہے. اس کے لیے پاکستان نے اپنا پروگرام ایڈوانس کرنے کی کوشش کی ہے شاہین 3 کے نام سے. شاہین 3 کی جو موٹر ہے وہ 1.7 میٹر یا اس سے بڑی ہے، اور یہی موٹر جو ہے وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز میں استعمال ہوتی ہے. یہی اپر اسپیس کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ہندوستان کے پاس ہے. پاکستان کا ظاہر ہے کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ وہ اس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ اس قسم کو کوئی ضرورت ہے، نہ اس قسم کو کوئی تک بنتی ہے اس چیز کی. لیکن امریکہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ پاکستان کا جو یہ پروگرام ہے یہ امریکہ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. بھئی امریکہ کے لیے پاکستان کا میزائل کیوں خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہندوستان کیوں نہیں ہو سکتا؟ چین کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوریا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بہرحال یہ اس کی ان وجوہات کی وجہ سے میں نے کہا کہ اگلی قسط میں اس پہ بات کریں گے. تو پاکستان نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو
1.7 میٹر سے بڑی جو موٹر ہے اس کو راکٹ چلانے والی، وہ اس کے پاس ہو، اور اس سے جو ہے وہ شاہین 3 کو جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا سکے. اس کی جو رینج ہے وہ 5000 کلومیٹر تک جا سکتی ہے، اور ہندوستان کے پاس آلریڈی وہ ہے. پاکستان کا جو اسٹیٹڈ موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو کوئی اپر اسپیس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم کوئی ہندوستان کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے. ہم صرف ہندوستان کے خلاف اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان ایک بہت بڑا، بہت طاقتور ملک ہے، اور اس کی جو فوج ہے، اس کا جو ملٹری آرسنل ہے وہ بہت ایڈوانسڈ ہے. ہم اس کو اپنے اوپر واک اوور نہیں دے سکتے. یا تو ایسا ہو جائے، جس کے لیے خواہش اور دعائی کی جا سکتی ہے، کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہیں وہ امریکہ اور کینیڈا کی طرح دوست بن کے رہیں، جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اس وقت کہ پاکستان اور ہندوستان جو ہیں وہ کوئی دشمن ملک نہیں ہوں گے، وہ دونوں امریکہ اور کینیڈا کی طرح دوست ممالک بن کے رہیں گے. لیکن بعد میں جو تاریخ جیسے بنی اور جیسی اس وقت حالات ہیں، وہ بات اس وقت تو نہیں گئی، بلکہ لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور اب ہم ہیں جہاں پر ہیں. تو اس صورتحال میں پاکستان کے پاس جو پروگرامز ہیں، جو ہندوستان کا وہ پروگرام ہے MIRV والا، اس کا جواب جو ہے وہ ابابیل جو پروگرام ہے وہ ہے MIRV. وہ پاکستان کے پاس وہ ہے. ہاں، ہندوستان کے پاس رڈار سسٹم جو ہے، نیٹ ورک جو ہے رڈار، وہ کافی مضبوط ہے. پاکستان کا رڈار سسٹم ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے رڈار نے بہاموس کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکے. ہندوستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ان کو جو اگر اس قسم کی تھریٹ ان کو آتی ہے تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو روک سکتے ہیں. بلکہ یہاں سے بھی آگے ان کے پاس اب سمندر سے بھی یہ لانگ رینج میزائل فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے. پاکستان یہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کسی حد تک کر بھی لی ہے، لیکن ہندوستان کے پاس یہ زیادہ ہیں، اور وہ اب وہاں سے جو ہے اگر اپنی سب میرین سے اگر زمین پر جو ان کے راکٹ جو ہیں ایسٹس، ملٹری ایسٹس جو ہیں، نیوکلیر ایسٹس جو ہیں، میزائلز ہیں، اگر وہ تباہ بھی ہو جائیں تو وہ سمندر سے جو ہے وہ اپنی آبدوز سے، جو کہ آبدوز تو ایک جگہ فکس نہیں ہوتی، وہ چلتی پھرتی رہتی ہے، تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی فائر کر سکتے ہیں، اور ایک سے زیادہ ان کے پاس ہیں. پاکستان کے پاس ابھی یہ ٹیکنالوجی آبدوز میں رپورٹڈلی لگائے گئے ہیں، لیکن جو پبلش مٹیریل ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی کافی کم ہے. اور رڈار کا نیٹ ورک جو ہے وہ بھی ہندوستان کا کافی تگڑا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسیمیٹریکل جسے کہتے ہیں غیر متناسب لڑائی کے لیے تیار کر رہا ہے. کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہندوستان سے برتر ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اگر ہم پہ حملہ کرے تو ہم اس کا جواب دے سکیں، اس کو روک سکیں اور اپنی حفاظت کر سکیں. ہمارا یہ مقصد ہے، اور یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ سیکنڈ سٹرائک کے لیے بھی وہ بات ایک جگہ اخبار میں چھپی ہے، خدا جانے کس حد تک درست ہے کس حد تک نہیں، کہ سیکنڈ سٹرائک کے لیے بھی جو ہے وہ آپشن ڈھونڈے جا رہے ہیں. تو اب پاکستان کا رڈار نیٹ ورک ہے وہ ذرا ہندوستان کے مقابلے میں کمزور ہے، اور جو مدعا ہے پاکستان کا، جو ڈاکٹرن ہے، وہ ڈیٹرنس کا ہے. ہم دشمن کو، جو کہ ہم کوئی اور نہیں ہے، پاکستان کا ٹارگیٹ صرف ہندوستان ہے، اور ہندوستان کا ٹارگیٹ جو ہے وہ چین بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور ان کا گلوبل جو ریجنل ایمبیشنز ہیں، گلوبل نہ سے ریجنل تو اس وقت بڑے ظاہر ہیں کہ پورے ساؤتھ ایشیا پر اور انڈو پیسفک ریجن پر وہ اپنا ہیجمنی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اس کو روکا جائے. جیسے کہ میں نے کہا کہ یا تو کینیڈا امریکہ بن کے رہیں، اگر نہیں سکتے تو پھر جو حال ہے اس سے نمٹنا پڑے گا آپ کو. اب دوسرا جو ہے وہ ٹیکٹیکل ویپن انہوں نے ایک اور ڈیولپ کیا پاکستان نے، نصر کے نام سے. وہ بہت تھوڑا اس میں نیوکلیر میٹیریل ہوتا ہے، اور وہ بیٹل فیلڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابھی الحمدللہ کہیں چلے نہیں ہیں، خدا نخواستہ چلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. وہ مؤثر بھی ہیں اور خطرناک بھی بہت ہیں. کہ ایٹم بم جب آپ پھینکتے ہیں، راکٹ سے میزائل سے پھینکتے ہیں یا ہوائی جہاز سے، تو یہ ہوتی ہے کہیں دور جا کے پھینکے دشمن کے کسی دور علاقے میں. لیکن یہ جو ہے نصر جو ہے، یہ ٹیکٹیکل ویپن جو ہے، یہ
جو بیٹل فیلڈز ہیں وہاں استعمال کرنے کے لیے ہیں، اور وہ اس وقت ہیں جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو دوسری دشمن کی فوج جو ہے وہ بہت آگے نکل آئی ہے اور اس کو روکنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ پھر یہ استعمال کر لیتے ہیں، بالکل ڈیسپریشن کی حالت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کے پاس ہندوستان سے کم صلاحیت ہے تو پاکستان جو ہے اور اس کے معاشی حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، جو ایڈوانس ٹیکنالوجی جہاں پر موجود ہے یورپ میں، امریکہ میں، وہ بھی آپ کو نہیں دینا چاہتے، تو پاکستان کیوں اپنا خرچ اتنا کر رہا ہے، کیوں اتنی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ جواب تو سیدھا سا ہے کہ ہندوستان کی جو ملٹری طاقت جتنی بڑھ رہی ہے، جس سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، امریکہ اور روس کے تعاون سے جتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، اور جتنی اس کی اکانومی مضبوط ہو رہی ہے، اور ان کی اپنی انڈیجنس جو انڈسٹری ہے، آرم انڈسٹری، وہ کتنی ڈیولپ ہو چکی ہے، تو اس کے مقابلے میں پاکستان کو اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اور جو اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو مؤثر استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ ایٹم بھلے آپ کے پاس ہوں لیکن اگر آپ ان کو چلا ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس وہ میزائل ہی نہیں ہے، وہ راکٹ اسٹرینتھ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکیں، یا اگر دشمن حملہ کرتا ہے اور آپ کے جو ایسٹس ہیں، نیوکلیر ایسٹس جو ہیں، وہ تباہ کر دیتا ہے، تو آپ کے پاس کچھ جوابدہی کارروائی کرنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو پاکستان کا مقصد صرف اس وقت یہ ہے کہ ڈیٹرنس کے طور پر ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے، اور ریسورسز کی کمی کی میں نے ذکر کیا کہ وہ ہے ہماری، تو ان وجوہات کی بنا پر پاکستان کا پروگرام جو ہے وہ بہت حد تک چین کے ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب چین کتنی ٹیکنالوجی آپ کو دے سکتا ہے، ہم کتنی خرید سکتے ہیں، یہ اب ظاہر ہے کہ دیکھنے کی بات ہے، اور کوئی ملک بھی جو ہے وہ اپنی جو ٹاپ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو ایسے ٹرانسفر نہیں کرتا کسی کو، چاہے وہ چین ہو، چاہے روس ہو، چاہے امریکہ ہو، وہ تو ایک حد تک جب تو اپنے آپ پہ وہ اپنے لیے وہ مکمل طور پہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، استعمال میں لے آتے ہیں، اور خود اس سے اگلی اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں، اس وقت اس ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ باہر بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو چین ابھی کافی آگے ہے، لیکن ابھی اس کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے، ملٹری ٹیکنالوجی جو ہے وہ امریکہ سے اور چین سے بھی، روس سے بھی کسی حد تک پیچھے ہے، کئی میدانوں میں، خاص طور پہ جو اپر اسپیس کا جو ہے مسئلہ اس میں، اور جو میزائل ٹیکنالوجی میں بھی وہ روس کے پاس، اگر جس کی اکانومی اتنی تگڑی نہیں ہے، کافی کمزور ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی سوویت یونین کے دوران انہوں نے بہت ایڈوانس کیا تھا اپنے آپ کو، بلکہ ایک سٹیج پہ ان کا جو میزائل پروگرام تھا وہ امریکہ سے بھی بہتر تھا۔ بعد میں خیر وہ ان کی اکانومی اتنی تباہ ہو گئی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو اس لیے پاکستان کو جو کچھ کرنا ہے وہ لمیٹڈ ریسورسز میں کرنا ہے، اور جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کو انٹیلیجنٹلی استعمال کرنا ہے، اور بڑے طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور ہمارا جو پروگرام ہے اور اس کو ڈیٹرنس کے طور پر ہی رکھ سکتے ہیں، اس کو اگریسو جو ہے ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا اس کے لیے، دونوں ممالک کے جو میزائل پروگرام ہے اس کے لیے۔ اب ان پر جو ہے وہ دوسرے ممالک، امریکہ خاص طور پہ، روس، یورپ، امریکہ، ان پہ ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں، ان پہ پابندیاں کیوں نہیں لگاتے، اس پہ جو ہے وہ اگلے قسط میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے، اپنے کمنٹس دیجئے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔